नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मरकज़ अहलुस सुन्नत वल जमात सरगोदा पाकिस्तान से आपके सवालात के जवाबात के लिए हाज़िर खिदमत हैं। जो हज़रात हमसे सवालात पूछते हैं उन्हें तो मालूम है, और नए सुनने वाले सामीन से गुजारिश होगी कि अगर आप अपने सवालात भेजना चाहें उर्दू ज़ुबान में तहरीर फरमाकर हमारे इस ईमेल पर रवाना फरमाएँ। ईमेल ये है markaz.edu87@gmail.com। स्पेलिंग इसके ये हैं markaz.edu87@gmail.com। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगली नशिस्त में उसका जवाब दे दिया जाएगा। शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। पहला सवाल भेजा है हमें मोहम्मद आसिम साहब ने बर्मा से। आप सवाल पूछते हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं और मेरे दो साथी इतिकाफ़ में बैठे हुए हैं पूरा रमज़ान के लिए। मुझे कभी कभी काम के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो पहले 2 अशरों के अंदर मेरा इस तरह जाना जायज़ है या नहीं? इतिकाफ़ तो ऐसे ही बैठे हम नफली तौर पर। देखिए, नफली तौर पर आप जो इतिकाफ़ बैठे हैं तो पहले 2 अशरों का इतिकाफ़ ये नफली है, और आखिरी अशरे का इतिकाफ़ ये इतिकाफ़ मसनून होता है। जहाँ तक नफली इतिकाफ़ की बात है तो नफली इतिकाफ़ में अगर आप ज़रूरत के तहत कहीं जाना चाहें, आपको कोई काम था, आप बाहर चले गए हैं, तो नफली इतिकाफ़ पर तो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आखिरी अशरे का इतिकाफ़ शुरू हो जाएगा तो आखिरी अशरे का इतिकाफ़ ये इतिकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। अगर आप बिला ज़रूरत मस्जिद से बाहर निकलेंगे और ज़रूरत शरई न होगी तो आपका इतिकाफ़ टूट जाएगा। इसलिए आजकल जब तक कि तीसरा अशरा शुरू नहीं हो पाता आप मस्जिद से बाहर जा सकते हैं, लेकिन जब तीसरा अशरा शुरू हो जाएगा उस वक्त इतिकाफ़ मसनून शुरू हो जाएगा। आपके लिए मस्जिद से बिला ज़रूरत बाहर जाना जायज़ नहीं होगा। अगर जाएंगे तो आपका इतिकाफ़ टूट जाएगा। अबू रुफैदा साहब म्यांमार से आप सवाल करते हैं, मुफ्ती साहब, जो कब्र फट गई हो, अंदर से लाश नज़र आ रही, या तवील अरसा की वजह से या किसी और वजह से हो, उस कब्र को हम मिट्टी डाल सकते हैं या क्या करना मुनासिब है इस हाल में? अगर कब्र ऐसी है कि कब्र फटी है या कब्र बैठ गई है और उसकी मैयत है वो नज़र आ रही है, तो उसके लिए शरई हुक्म ये है कि उस कब्र पर मज़ीद मिट्टी डालकर कब्र को सही कर दिया जाए। इसके लिए मैयत को बाहर निकालना, फिर कब्र को अंदर से सेट करना, फिर मैयत को रख कर कब्र को मुकम्मल करना, ये जायज़ नहीं है। बस जो उसके अहवाल अभी आपके सामने मौजूद हैं, जिस तरह के आप कह रहे हैं कि उसकी जो लाश है वो नज़र आ रही है, बस उस पर मिट्टी डालिए, मिट्टी डालकर उसको बराबर कर दीजिए और जिस तरह कब्र होती है उस तरह बना दीजिए। निकालना जायज़ नहीं है। इंज़िमामुल हक साहब आप सवाल पूछते हैं, रिया क्या है? और सवाल ये है कि मुसलमानों में फ़ौक़ियत तक़वा के बिना पर है, तो इंसान अपने इल्म के तकब्बुर और रिया से कैसे बच सकता है? और एक दफ़ा किसी के जहन में रिया आ गया तो उसको कैसे तर्क किया जाए ताकि उसके आमाल पे कोई हर्ज ना पड़े? देखिए, जहाँ तक रिया का ताल्लुक़ है तो अगर कोई शख्स अल्लाह ताला की इबादत करे या कोई दीनी काम सर अंजाम दे और इबादत और उस दीनी काम से मकसूद अल्लाह ताला की रज़ा और अल्लाह की खुशनुदी न हो, बल्कि इससे मकसद ये हो कि लोग मुझे अच्छा समझें, लोग मुझे नेक समझें और लोग कहें कि बहुत इबादत गुज़ार है, बहुत अल्लाह वाला है और लोगों की इमदाद करने वाला है, सखावत का मादा इसमें ज़्यादा है। गर्ज़ जो काम अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाना चाहिए था उस काम को लोगों की रज़ामंदी और लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जे करने के लिए इंसान करे, इसे रिया कहते हैं। रियाकारी शरीयत मुतहरा में इंतहाई ममनू फ़ेल है। अगर कोई शख्स अपने फ़ेल को अल्लाह की रज़ा के बजाय किसी फ़र्द के लिए करता है और उसकी खुशनुदी हासिल करना चाहता है, खुदा की खुशनुदी उसको मकसूद नहीं होती, तो अल्लाह के दरबार में ऐसा अमल मकबूल नहीं होता। बाकी जहाँ तक आपका दूसरा ताल्लुक़ है कि तकब्बुर की बिना पर अगर किसी के जहन में आ जाए तो फिर वो क्या करे, तो उसके लिए हम गुजारिश करेंगे
کہ اگر کسی شخص میں ایسا مرض پایا جاتا ہے، اپنے علم کے بنا پر، اپنے عمل کے بنا پر تکبر کرتا ہے، دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے، یا اپنے عبادات اور افعال میں ریاکاری کرتا ہے، یعنی دکھاوے کے لیے کرتا ہے، مقصود اللہ کی رضامندی نہیں ہوتی، اگر کسی شخص میں یہ اعمال پائے جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو اسے چاہیے کہ ان اعمال سے توبہ کرے، اپنی تمام تر صلاحیتوں کو، نیک کام کی توفیق کو اور عبادت سر انجام دینے کے لیے اللہ کی طرف سے دی ہوئی صلاحیت کو من جانب اللہ عطیہ سمجھے، اللہ کی جانب سے اس کو عطا سمجھے، اس کو اپنا کمال اور اپنے تئیں اپنے آپ میں یہ صلاحیت نہ سمجھے کہ میں ہی ہوں جو کر سکتا ہوں۔ جب انسان یہ سمجھ لے گا اور ذہن بنا لے گا کہ میرے تمام اعمال کی بنیاد اللہ کی عطا ہے، تو اپنے اعمال پر غرور نہیں کرے گا۔ جب یہ مقصود بنا لے گا کہ خالق نے مجھے پیدا کیا اور میں نے اسی کی عبادت کرنی ہے، اپنے تمام کام اسی کی خوشنودی کے لیے سر انجام دینے ہیں، اب ریا سے بچ جائے گا۔ تو ایک تو انسان کو یہ کرنا چاہیے کہ انسان کو یہ تصور کرنا چاہیے کہ میری عبادت کے مقصود اللہ کی رضا ہے، اور میں خود اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہوں، لہذا میں غرور کروں، تکبر کروں یا ریاکاری کروں، مجھے کیا سجتا ہے؟ مجھے ہرگز نہیں سجتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بات بھی عرض کرنا چاہیں گے کہ اپنے علاقہ میں اگر کوئی اہل حق کے کوئی شیخ و مرشد ہوں، اگر کوئی پیر طریقت ہوں، تو ان کے ساتھ اپنا روحانی تعلق قائم کر لیجئے، ان سے اصلاحی تعلق قائم فرمائیے، ان سے بیعت کیجئے اور اپنے احوال وقتاً فوقتاً ان کو بتاتے رہیے، تاکہ وہ اب آپ کے احوال کے مطابق آپ کو اصلاح نصیحتیں فرماتے رہیں اور آپ ان پر عمل کرتے رہیں۔ اس طرح انشاءاللہ شیخ طریقت کی موجودگی میں اور ان کی صحبت اور ان کی اصلاحی ارشادات و فرمودات کی روشنی میں ریاکاری اور تکبر سے انشاءاللہ نجات مل جائے گی۔ فیضان الحق خان صاحب ممبئی سے آپ سوال کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسئلہ یہ معلوم کرنا ہے کہ اگر ہم کسی کو قرض دیتے ہیں اور وہ بقدر نصاب ہو تو اس کی ادائیگی کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اول یہ کہ مقروض ایک ہی بار میں پوری رقم واپس دے دے، دوسرا یہ کہ تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کرے۔ تو دوسری صورت میں زکوٰۃ کتنے روپے ملنے کے بعد دینا فرض ہوگی؟ اگر آپ کے دیے ہوئے قرض کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ مجھے واپس ملے گا، تو اس پورے کے پوری رقم پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، چاہے اس کا کچھ حصہ آپ کے پاس آ چکا ہو، چاہے اس کا کچھ حصہ ان کے پاس باقی ہو۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ مثلاً آپ نے 2 لاکھ روپیہ قرض دیا ہوا ہے، 2 لاکھ میں سے 1 لاکھ دے دیا اور 1 لاکھ ابھی اس کے پاس ہے۔ آپ کے پاس 1 لاکھ موجود ہوا اور زکوٰۃ کی تاریخ بھی آپ کے پاس آ گئی، تو اب 1 لاکھ کی زکوٰۃ آپ پر ادا کرنا ابھی ہے، ابھی زکوٰۃ ادا کر دیں، اور 1 لاکھ جو بھی اس مقروض کے پاس ہے، اگرچہ اسی کے پاس ہے لیکن ملکیت آپ کی ہے، اس 1 لاکھ میں بھی آپ کے ذمہ زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ ہاں اس کی ادائیگی، اس میں آپ کے لیے گنجائش یہ ہے کہ جب وہ رقم آپ کو واپس ملے گی تب آپ اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں تب کر سکیں گے، آپ کے لیے گنجائش ہے، لیکن اس 1 لاکھ کی زکوٰۃ بھی ابھی ادا کرنا چاہیں تو یہ زیادہ بہتر اور مستحب ہوگا۔ بہرحال دونوں صورتیں ہیں، میں نے عرض کر دی ہیں۔ نذیر احمد ثاقب صاحب کمالیہ سے آپ سوال کرتے ہیں، ایک آدمی فوت ہوا ہے، اس کے وارثوں میں ایک بیوہ اور 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں۔ فوت ہونے والے کے 2 سادہ سے پلاٹ تھے، ان پر تعمیر کوئی نہیں تھی، اس پر تعمیر کے مکمل اخراجات 2 بیٹوں نے کیے۔ اب جب کہ وراثت کی تقسیم کی جائے گی تو کتنا کتنا حصہ ہر وارث کو ملے گا، جبکہ تعمیر پر خرچہ صرف 2 بیٹوں کا ہے؟ جواب دے کر ممنون فرمائیں، جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ دیکھیے، جو پلاٹ موجود ہے، یہ پلاٹ تو مرحوم کا تھا، 2 پلاٹ، اور دونوں پلاٹوں کو تقسیم کیا جائے گا اس کی بیوہ پر، 3 لڑکوں پر اور 3 لڑکیوں پر۔ اور جہاں تک اس کے اوپر بنی ہوئی عمارت کا تعلق ہے تو عمارت چونکہ 2 بیٹوں نے بنائی ہے، اس لیے عمارت کو تقسیم نہیں کیا جائے گا، عمارت صرف اور صرف بیٹوں کا حق ہے۔ اگر پورے کے پورے مال کو
پورے کے پورے گھر کو زمین سمیت فروخت کر دیا جاتا ہے تو زمین کا جتنا حصہ آئے گا، جو مالیت زمین کی بنے گی، اس کو وراثت کے مطابق تقسیم کر دیا جائے گا جو شرعی اصول ہیں، اور جو حصہ بنے ہوئے مکانات کے بدلے میں آئے گا رقم کا، تو اس کو دونوں بھائی آپس میں تقسیم کر لیں گے جنہوں نے اس مکان کو بنانے میں اپنا پیسہ لگایا ہے۔ ہاں، اگر چاہیں تو اپنے اس ملبے کو اکھیڑ بھی سکتے ہیں، جو بھی صورت میسر ہو کر لی جائے۔ تو مکان کی جو عمارت تعمیر ہے، اس عمارت میں تو باقیوں کا حصہ نہیں، لیکن جو زمین موجود ہے پلاٹوں کی، اس زمین میں ان سب وارثوں کا حصہ ہے۔ میں اس کی تقسیم عرض کر دیتا ہوں، چونکہ ایک بیوہ ہے، تین بیٹے ہیں اور 3 بیٹیاں ہیں، تو اس کی کل جائیداد کو 72 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ 8واں حصہ اس کی بیوی کو دے دیا جائے جو بیوہ ہے، یعنی 9 حصے اس کی بیوہ کے پاس چلے گئے۔ باقی جو حصے بچے ان کی تقسیم یوں کر لیں گے کہ ایک لڑکے کو 14 حصے دیے جائیں اور ایک لڑکی کو 7 حصے دیے جائیں، یوں 72 حصے بن جائیں گے۔ اب تقسیم درست ہو جائے گی۔ علی حیدر صاحب سندھ سے آپ سوال کرتے ہیں، تراویح کی جماعت صورتوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ پورے قرآن کی تراویح لمبی ہوتی ہے، کیا اس بارے میں کوئی چھوٹ بھی ہے یا نہیں؟ دیکھیے، 1 سال کے بعد تراویح آتی ہے اور تراویح کی 20 رکعت ہیں، اور اس میں روزانہ کے اعتبار سے تھوڑا تھوڑا قرآن تقریباً 1 پارہ پڑھا جاتا ہے۔ اتنی مشقت تو برداشت کر لیجئے۔ انسان جب دنیا میں کماتا ہے تو کماتے ہوئے کتنی مشقت کرتا ہے، 8 گھنٹے 10 گھنٹے وہ صرف کرتا ہے۔ اگر وہ مزدوری کرتا ہے تو پورا دن وہ انسان مزدوری پہ لگا رہتا ہے، لیکن اس وقت اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میری مزدوری لمبی ہے یا میری مزدوری کا وقت کم ہے۔ اس کے سامنے مقصود یہ ہوتا ہے کہ میں اس سے پیسے کماؤں گا۔ تو ایز اے مسلم ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا مقصود اللہ کی رضامندی اور اللہ کی خوشنودی جب رکھیں گے تو بھلے اس تراویح میں گھنٹہ کیا 2 گھنٹے لگ جائیں تو ذوق اور شوق کے ساتھ ہم تراویح پڑھیں گے۔ تو بہرحال بات یہی ہے کہ تراویح کو مکمل پڑھنا چاہیے اور مکمل قرآن کریم کے ختم کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ یہاں 2 باتیں بالکل الگ ہیں، میں دونوں کا تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1 20 رکعت تراویح پڑھنا، نمبر 2 تراویح میں قرآن کریم کا ختم کرنا۔ 20 رکعت تراویح یہ سنت موقدہ ہے، اسی طرح قرآن کا ختم کرنا یہ بھی مسنون ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ ہمت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ اپنی عبادت سر انجام دے، پوری تراویح پڑھے، اور پوری تراویح میں یہ شخص پورا قرآن کریم سنے، اور اگر حافظ ہے تو پورا قرآن شریف پڑھنا چاہیے۔ محض لمبا ہونے کی وجہ سے تراویح کو چھوڑ دینا یہ اچھی بات نہیں ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے مہتاب حسین صاحب نے۔ آپ پوچھتے ہیں، روزہ کے لیے صبح اٹھا تو اذان ہو چکی تھی، میں نے بغیر کچھ کھائے پیے روزہ کی نیت کر لی، کیا میرا روزہ ہو گیا؟ اسی طرح اگر آئندہ ہو جائے تو کب اور کس وقت تک روزے کی نیت کر سکتے ہیں؟ جواب دے کر ممنون فرمائیں۔ دیکھیے، اگر کسی شخص نے اس وقت میں اٹھا کہ اذان ہو چکی ہے، سحری کا جو آخری وقت ہے وہ بھی نکل چکا ہے، تو اب اگر یہ شخص نیت کر لے تو نیت کرنے سے روزہ ہو جائے گا، بشرطے کہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد اس نے نہ کچھ کھایا ہو، نہ کچھ پیا ہو، اور نہ بیوی کے پاس گیا ہو۔ اب اس کا روزہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جہاں تک آپ کی دوسری بات ہے کہ آئندہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے، تو دیکھیے، اگر آئندہ ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو نصف النہار شروع سے پہلے تک آپ روزہ کی نیت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ نصف النہار شروع کیا ہے؟ جس وقت روزہ کا وقت یعنی سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، یعنی طلوع فجر، اور جس وقت آفتاب یعنی سورج ڈوبتا ہے، غروب آفتاب اور طلوع فجر، اس کے درمیان جتنا وقت ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ مثلا یہ کل وقت بنتا تھا 14 گھنٹے۔ اب طلوع فجر سے لے کر آدھا یعنی 7 گھنٹے تک، 7 گھنٹے سے پہلے تک اگر کوئی شخص
روزہ کی نیت کر لیتا ہے تب وہ روزہ اس کا درست ہوگا. اور اگر 7 گھنٹے یا 7 گھنٹے گزرنے کے بعد کوئی شخص روزہ کی نیت کرتا ہے اب اس کی نیت معتبر نہیں ہوگی. تو یہ مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان دو حدود کے درمیان جتنا وقت ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کریں. جہاں آدھا حصہ بنتا ہو اس سے پہلے تک اگر آپ نیت کرنا چاہیں رمضان المبارک کے روزے کی تو نیت کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ اس دوران انسان نے کچھ کھایا پیا بھی نہ ہو اور بیوی کے پاس بھی نہ گیا ہو. ڈاکٹر محی الدین صاحب آپ سوال کرتے ہیں انما کروانے سے روزے کا کیا حکم ہے؟ انما کروانے سے جسم میں دوا داخل ہوتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور بندے پر قضا کرنا لازم ہوتا ہے. سارا جمیل صاحبہ انڈیا سے آپ سوال پوچھتی ہیں میں چاہتی ہوں کہ مختلف مواقع کی دعاؤں کو یاد کروں، کوئی کتاب بتا دیجئے. دیکھیے کتاب تو موجود ہے. استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم کی کتاب ہے اللہ سے مانگیے. اس کتاب میں صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک زندگی بھر کے جو بھی اعمال ہیں اس کے کرنے کی دعائیں منقول ہیں اور ان کا ترجمہ بھی اور ان کا حوالہ بھی موجود ہے. ساتھ ساتھ دعا کے فضائل، کن مواقع پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا جائز ہے، کن مواقع پر جائز نہیں ہے. اسی طرح قرآن کریم کی بعض دعائیں اور بعض دعائیں احادیث مبارکہ کی. تو جامع طور پر بہترین کتاب ہے اللہ سے مانگیے. اس کا مطالعہ فرمائیے اور اس سے دعائیں یاد کیجیے. انشاءاللہ زندگی کے ہر شعبہ میں آپ کو دعا یاد رہے گی انشاءاللہ. محمد عارف صاحب آپ سوال پوچھتے ہیں اعتکاف میں گھر والوں سے فون پر بات کرنا درست ہے یا نہیں؟ دیکھیے اعتکاف جب انسان بیٹھتا ہے تو کامل توجہ اللہ کی عبادت کی طرف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرنے کی طرف لگائی جائے. پوری کی پوری ہماری توجہ عبادات کی جانب ہونی چاہیے. اگر اعتکاف میں بھی جو 10 دن ہے یا 9 دن ہے انسان اگر بیٹھا ہے اور اس کی توجہات گھر والوں کی طرف ہیں، انہی سے گپیں ہانکی جا رہی ہیں تو پھر اعتکاف کا خاطر خواہ فائدہ نہ ہوگا. ہاں یہ بات اپنی جگہ ہے کہ اگر کوئی ایمرجنسی پڑ گئی ہے، کوئی ضروری بات کرنی ہے کہ جس کے علاوہ چارہ نہیں ہے تو پھر گھر والوں سے فون پر کوئی بات کرنا چاہے تو بات کر سکتا ہے. بس مختصر بات کرے تاکہ حال حوال ہو کر پھر فون کو کاٹ دیا جائے. جنید احمد صاحب کشمیر سے آپ سوال کرتے ہیں میں آج وضو کر رہا تھا، کلی کرتے ہوئے پانی منہ میں چلا گیا. میرا ارادہ پانی پینے کا ہرگز نہیں تھا، میرا روزہ رہا یا نہیں؟ آپ کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، ایک روزہ کی قضا کر لیجئے. عمار احمد صاحب نوشہرہ سے آپ سوال پوچھتے ہیں میرا ایک دوست ہے، اس نے مجھے کہا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی کوئی حدیث نہیں، اگر ہے تو ایک حدیث مجھے دکھا دو. حضرت آپ سے گزارش ہے کہ آپ کوئی حدیث بتا دیں یا کوئی ریفرنس دے دیں تاکہ میں اس کو جواب دے سکوں. دیکھیے ایک حدیث میں عرض کر دیتا ہوں. امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ. انہوں نے کتاب لکھی ہے حدیث کی المصنف. مصنف ابن ابی شیبہ کے نام سے کتاب معروف ہے. اس میں حدیث نمبر 3959. حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت سرہ، آپ نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے رکھا ہوا تھا. یہ حدیث ہے، یہ بالکل صحیح حدیث ہے. تو حدیث مبارکہ میں اور بھی موجود ہے، ایک حدیث میں نے پیش کر دی ہے. مزید آپ نے اگر اس موضوع پر تفصیل دیکھنی ہو تو استاذ محترم کی مرتب کردہ فائل ہے جس کا نام ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا. اس فائل کو ہماری احناف میڈیا ڈیجیٹل لائبریری سے ڈاؤن لوڈ کیجئے اور مطالعہ فرمائیے اور اپنے دوست کو بھی دکھائیے کہ وہ بھی ان احادیث کو دیکھے اور اس کو بھی عمل کی توفیق ہو. محمد کامران انجم صاحب یو پی الہند سے آپ کہتے ہیں مجھے ایک دوست کہنے لگے کہ 20 رکعت تراویح کی کوئی حدیث نہیں. آپ جو 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں اس کے بارے میں اگر کچھ دلائل ہوں تو مجھے بتائیں. حضرت مجھے دلائل کہاں سے ملیں گے؟ بھی کہاں سے کیا ملیں گے؟ آپ یوٹیوب پر سرچ کیجئے 20 رکعت تراویح کے عنوان سے استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم نے مفصل بحث فرمائی ہے اور 20 رکعت تراویح کے متعلق ایک ایک گوشے کو واضح فرمایا ہے. اور
ہم سمجھتے ہیں کہ اتنی جامع اور مفصل گفتگو کے سننے کے بعد آپ کو انشاءاللہ العزیز ان صاحب کی بات بے بنیاد معلوم ہوگی جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے 20 رکعت تراویح کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ایک فائل ہے 20 رکعت تراویح کے عنوان سے، اس فائل کا بھی مطالعہ فرمائیے۔ آج کل ہم نے واٹس ایپ پر اس کو چلا دیا ہے، اس کو بھی دیکھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کے دوست کی غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ قاری مختار احمد صاحب آپ سوال پوچھتے ہیں، روزے میں الٹی آئے تو روزے کا کیا حکم ہے؟ روزے میں اگر الٹی آئے، تھوڑی آئے یا منہ بھر کر آئے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ منہ بھر کر آنے کا معنی کہ جب آپ کو الٹی آئی ہے تو آپ کنٹرول نہ کر سکے، اور اگر الٹی انسان جان بوجھ کر کرے تو تھوڑی ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن جان بوجھ کر کرے اور الٹی منہ بھر کر آئے، اب اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ 4 صورتیں ہیں، غور سے سمجھ لینی چاہیے۔ بنت سرفراز صاحبہ کراچی سے آپ سوال کرتی ہیں، میں نے آج روزہ رکھا، اتفاق سے میرے پیریڈز شروع ہو گئے، میں نے پورا دن کچھ کھایا پیا نہیں اور شام کو روزہ داروں کے ساتھ ہی کھانا کھایا، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، اور یہ کہ میرا روزہ رہا یا نہ رہا؟ دیکھیے، جب آپ کے ایام شروع ہو گئے ہیں تو ایام کے شروع ہوتے ہی روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ کو روزہ تو نہ ہوا، باقی آپ کے لیے اجازت تھی کہ اگر روزہ ٹوٹ جانے کی صورت میں آپ نے چونکہ روزہ ٹوٹا ہے تو آپ اگر کچھ کھانا چاہیں یا کچھ پینا چاہیں تو آپ کے لیے اجازت ہے، لیکن کوشش آپ کرتی یا آئندہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو تو کوشش کی جائے کہ انسان کسی اور کے سامنے کھانے پینے سے احتراز کرے، ہاں الگ بیٹھ کر کچھ کھا لے، گھر والوں کے سامنے نہ کھائے تو بہتر ہے۔ بہرحال روزہ نہ ہوا، کھانے پینے کی اجازت ہے۔ بشیر احمد صاحب اب سوال کرتے ہیں، میں نے ایک شخص کو 2 لاکھ روپے زکوٰۃ کی مد میں دیے، اب اس شخص کو کوئی اور زکوٰۃ کی رقم دے سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، جب آپ نے ان کو 2 لاکھ روپے دے دیے تو آج کل ہمارے پاکستان میں جو نصاب ہے وہ تقریباً 83,000 روپے، 80 سے 83 کے درمیان ہے۔ آپ نے 2 لاکھ روپے دیے تو وہ شخص اب صاحب نصاب بن گیا، اب اس کو کوئی اور شخص زکوٰۃ دینا چاہے تو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ زکوٰۃ جس کو دی جائے ضروری ہے کہ اس کے پاس نصاب کے برابر مال نہ ہو۔ سرفراز احمد صاحب سوال کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ گھر کا سربراہ اگر قربانی کر لے تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ قربانی جس شخص پر واجب ہو اس کو لیے قربانی کرنا ضروری ہے۔ گھر کے سربراہ کی طرف سے کی ہوئی قربانی اس کی طرف سے ادا نہیں ہوگی۔ بالکل جسی طرح بالغ عاقل شخص پر نماز فرض ہوتی ہے، اگر کوئی یہ کہہ دے کہ نماز گھر کا سربراہ پڑھ لے تو باقیوں کی طرف سے ادا ہو جائے گی، تو یہ بات درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح قربانی بھی مالی عبادت ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وجد ساعتا ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس بندے نے اپنے پاس وسعت پالی کہ قربانی کر سکتا ہے پھر بھی قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ بھٹکے۔ معنی یہ نکلا کہ گھر کے ہر فرد کے پاس اگر مال موجود ہے تو قربانی کرنا اس کے لیے واجب ہے، لہذا ان کی بات درست نہیں ہے۔ اس پر مفصل گفتگو استاذ محترم کی موجود ہے، قربانی کے مسائل پر، اس کو سماعت فرما لیا جائے۔ آخری سوال ہم سے پوچھا ہے محترمہ شاہدہ صاحبہ نے ملتان سے۔ آپ پوچھتی ہیں، اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے صرف 3 دن ٹیبلٹس کھا سکتے ہیں پیریڈز کو روکنے کے لیے؟ اگر اعتکاف میں آپ نے بیٹھنا ہے اور اس کے لیے دوائی کھانے سے آپ کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور آئندہ بھی امید ہو کہ آئندہ بھی اس کی صحت خراب نہیں ہوگی اس خاتون کی، تو پھر اگر ٹیبلٹس کھا لیتی ہے تو گنجائش ہے ٹیبلٹس کھا کر اپنے پیریڈز کو روک لے اور اعتکاف مکمل کر لے۔ انہی سوالات کے جوابات کے ساتھ ہماری آج کی سوال جواب نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المقدس کے عظیم مہینہ کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرکز کو ہمارے استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم کو اور ہماری احناف میڈیا سروسز کی ٹیم کو اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔